अस्सलाम वालेकुम। नाजुक अंदाम बाय मल्क सफदर हयात पार्ट 2। मेरी कहानी हिट हो गई। चौधरी ने मेरी बातों का इतना असर लिया कि जाए वारदात से जाने का इरादा जाहिर कर दिया। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं थानेदार साहब, वो नहीफ सी आवाज़ में बोला। इस मखलूक का वाकई कुछ भरोसा नहीं। मैं हवेली जा रहा हूँ। इस वक्त मैं आराम की ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। आपने बर वक्त और दुरुस्त फैसला किया है चौधरी साहब, मैंने ताइदी अंदाज में कहा। आप फिक्र ना करें, मैं मौका की कार्रवाई से फारिग होते ही सीधा आपकी हवेली आऊँगा। आप शाह साहब के बहुत करीब रहे हैं, आपका बयान ज़रूरी है। चौधरी फ़िरोज़दीन अच्छा और ठीक ठीक कहता हुआ पीर लोटे शाह के आस्ताने से रुखसत हो गया। वो आस्ताना जो शाह जिन्नात के वजूद से खाली हो चुका था, बकौल चौधरी एक खबीस जिन जो फातिल ने शाह जिन्नात का तख्ता कर दिया था। अगर ऐसा फ़र्ज़ भी कर लिया जाता तो यह अजीबो गरीब सूरत हालात थी। ज़ाहिर है गाँव के दूसरे लोग भी चौधरी के हामी थे, वो इसकी बात से इख्लाफ नहीं कर सकते थे। इसलिए इस गांव और आसपास के इलाके में बहुत जल्द ये खबर फैलने वाली थी कि पीर लोटे शाह को एक सरकश और बागी जिन ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मैंने पहली फुर्सत में शाह जिन्नात की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाने का बंदोबस्त किया, फिर दीगर कार्रवाई में मसरूफ़ हो गया। एक बात की वजाहत कर दूं कि मैं ये वाक़या सुनाते हुए मकतूल को कभी शाह जिन्नात, कभी पीर लोटे शाह, कभी बाबा लोटे वाला और कभी शाह जी या शाह साहब कह रहा हूँ। ये मकतूल को उसके अकीदतमंदों की तरफ से मिलने वाले टाइटल हैं। मेरा इनसे कोई इत्तफाक नहीं। मेरी नज़र में वो सिर्फ़ एक मकतूल था जिसके कातिल का मुझे सुराग लगाना था। बाकी दास्तान में कशिश और दिलचस्पी पैदा करने के लिए इस नोयत के टाइटल ख़ास से मौसर साबित होते हैं। अलबत्ता जिन्नात अल्लाह की पैदा की हुई एक मखलूक है, उनके वजूद से इनकार मुमकिन नहीं। लेकिन लोटे शाह जैसे फ्रॉड पीरों और आमलों का जिन्नात से दूर का इलाका भी नहीं होता। ये मुआशरती नासूर अपने हथकंडों और बुलंदो बांग बातों से कमज़ोर ज़हन लोगों को तस्खीर कर लेते हैं, जो इनकी अंधी अकीदत में बाज़ औक़ात नाउज़ुबिल्ला उन्हें खुदा से भी बरतर समझने लगते हैं। बहरहाल पीर लोटे शाह मेरे इस केस में एक मकतूल की हैसियत का हामिल था और उसके कातिल तक पहुंचना मेरे फ़राइज़ में शामिल था। मैंने जाए वारदात पर मौजूद जितने भी अफराद से पूछ-गुछ की, उसका खातिर ख्वाह नतीजा बरामद ना हुआ, यानी कातिल की निशानदही ना हो सकी। मैं इतला कुनिंदा जावेद उर्फ जेदा को नहीं भूला था। वो बंदा मेरी नज़र में मशकूक था, उससे मैं ज़रा तसल्ली से इंटरव्यू करना चाहता था। फ़िलहाल मुझे जिस शख्स की फौरी तलाश थी उसका नाम था गफूर उर्फ फौरी। पीर लोटे शाह का ये खिदमतगार अचानक मंजर से गायब हो गया था और हैरत की बात यह थी कि कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। किसी को मालूम नहीं था वो कहाँ गया और कब वापस आएगा। इस हवाले से गफूर उर्फ फौरी मशकूक अफराद की फहरिस्त में सबसे ऊपर तसव्वुर किया जा सकता था। मैंने आस्ताने पर आने वाले जिन अफराद के बयानात कलम बंद किए, उनमें से अक्सर पीर लोटे शाह के अकीदतमंद थे और मुश्तरका तौर पर सब हैरत ज़दा थे कि उनके मुर्शिद को किसने कत्ल कर दिया। खबीस कातिल जिन जो फातिल वाली कहानी अभी आम नहीं हुई थी। मैंने उन लोगों से फौरी के बारे में भी खरीद कर सवालात किए, लेकिन उसके ख़िलाफ़ किसी ने भी ज़ुबान नहीं खोली। पीर लोटे शाह के कातिल की हैसियत से कोई शख्स फौरी पर शक नहीं जाहिर कर रहा था। मैंने जेदा को अपने साथ लिया और वापसी के लिए तांगे की जानिब बढ़ गया। ASI ने मुझसे पूछा, मलक साहब, आपने चौधरी से उसकी हवेली जाने का वादा किया है, क्या उससे मिले बगैर ही वापस चले जाएंगे? मैंने कहा, चौधरी फ़िरोज़दीन इस वक्त अपने हवास में नहीं, अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा था। तुमने खुद सुना है, वो लोटे शाह के कत्ल में किसी जिन को मुलव्वस कर रहा था और पूरे यकीन से कह रहा था उस वक्त इससे मिलना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा, उसे बाद में देखेंगे। जैसे आपकी मर्ज़ी जनाब। ASI इतना कहकर खामोश हो गया।
جب ہمارا تانگا گاؤں کے اندر سے گزرنے لگا تو جیدہ نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ نے باقی لوگوں سے تو موقع پر ہی پوچھ تاچھ کی ہے، لیکن مجھے اپنے ساتھ تھانے لے جا رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، خاص وجہ ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تم بہت خاص آدمی ہو، میں کچھ عرصے کے لیے تمہیں اپنا مہمان بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، یعنی سرکاری مہمان۔ حوالات نامی مہمان خانے میں تمہاری خوب گزرے گی۔ وہ خوف زدہ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، جناب، میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جو آپ مجھے حوالات میں بند کرنا چاہتے ہیں؟ تمہارے جرم کا فیصلہ تھانے چل کر ہوگا۔ یہ تو آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی زیادتی نہیں، میں نے کہا، بلکہ زیادتی تو اس وقت شروع ہوگی جب تم میرے سوالات کے جوابات میں گڑبڑ کرو گے۔ اس نے کہا، آپ سب کچھ تو مجھ سے پوچھ چکے ہیں۔ نہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے جناب، جو باقی بچا ہے وہ بھی ادھر ہی پوچھ لیں۔ اس نے منت آمیز لہجے میں کہا، میرا گھر اسی گاؤں میں ہے، آپ میرے ساتھ گھر چلیں، وہیں بیٹھ کر ساری باتیں کر لیں گے۔ اوئے بدبخت، زیادہ زبان نہ چلا۔ زمان خان نے اسے دبکا مارا۔ ملک صاحب نے جو کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، اگر تم نے زیادہ بک بک کی تو سانس روک کر 100 جوتے ماروں گا تمہارے سر میں، پھر اگر تمہاری آئندہ 7 نسلیں گنجی پیدا ہوئیں تو شکایت نہ کرنا۔ جیدہ اس خطرناک اور لا علاج دھمکی کو سننے کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ ہر تھانے میں ٹرائل روم کے نام پر ایک کمرہ مخصوص ہوتا ہے جہاں ٹرائل لینے کے مکمل انتظامات موجود ہوتے ہیں۔ عام طور پر ٹیڑھے قسم کے مجرموں کو ٹرائل روم میں لایا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان کو بولنا سکھایا جا سکے۔ بڑے بڑے لب خاموش عادی مجرم اس کمرے میں پہنچ کر قوت گویائی حاصل کر لیتے ہیں۔ تھانے پہنچ کر میں جیدہ کو سیدھا ٹرائل روم میں لے گیا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے وہاں لے جانا ضروری نہیں تھا، ایسا میں نے خاص مقصد سے کیا تھا۔ میں اسے وہاں موجود سامان اور اس کی کارکردگی کی ایک جھلک دکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سبق آموز جھلک کو دے کر عبرت پکڑ سکے اور مجھے اس پر زیادہ محنت نہ کرنا پڑے۔ اس جھلک کی تفصیل بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا میں، تاہم اس کارروائی نے جیدہ پر خاصے گہرے اور خوشگوار اثرات مرتب کیے تھے۔ جب میں اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے کر آیا تو وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے تکے جا رہا تھا۔ اس بار میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش نہیں کی۔ مزید برآں جلاد صفت کانسٹیبل بھی اس کے سر پر نازل تھا۔ جیدہ کی صورت سے یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ اب تب میں رو دے گا۔ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اسے گھور کر دیکھا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا، جیدہ، تم نے دیکھا میں غلط بیانی کرنے والوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کر سکتا ہوں؟ جی دیکھا، وہ لکنت زدہ آواز میں بولا۔ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جھوٹ بولو گے یا سچ؟ جی سچ۔ اس کی آواز میں ہکلاہٹ بدستور موجود تھی۔ میں نے کہا، تمہارے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہ لو، ورنہ مجبوراً مجھے تمہیں ٹرائل روم میں لے جا کر باقاعدہ تمہاری مہمانداری کرنا پڑے گی۔ میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گا۔ وہ شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں لے کر جاؤں گا، زبردستی تمہیں وہاں پہنچایا جائے گا۔ میں نے اس کے خوف میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے تعاون نہ کیا تو مجھ سے کسی رو رعایت کی توقع نہ کرنا۔ جناب، میں نے پہلے بھی آپ سے تعاون کیا ہے، وہ شکستہ لہجے میں بولا، اب بھی کروں گا۔ میں نے اب تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اب بھی جو پوچھیں گے میں آپ کو سچ سچ بتا دوں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں تھانے دار صاحب۔ وہ بالکل روحانسا ہو گیا۔ دیکھ لیتے ہیں تم نے اپنے وعدے میں کتنی کھوٹ ملائی ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے عقب میں کھڑے تنومند کانسٹیبل کو ہدایت دی، موسیٰ، تم جیسے ہی میرے دائیں ہاتھ کو حرکت کرتے دیکھو خود بھی حرکت میں آ جانا۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی اچھی طرح ملک صاحب، وہ اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے خوش دلی سے بولا۔ میں جیدہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جانتے ہو میرا دایاں ہاتھ کب حرکت میں آئے گا؟ جی ہاں جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، جب میں غلط بیانی کروں گا۔ شاباش، تم بالکل ٹھیک جا رہے ہو، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے کانسٹیبل کو زحمت دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، انشاءاللہ، وہ پورے وثوق سے بولا۔
سچی بات تو یہ ہے کہ میں خواہ کے تشدد یا مار پیٹ کا قائل نہیں ہوں۔ میں اپنے شکنجے میں آئے ہوئے لوگوں کی زبان سے سچ اگلوانے کے لیے پہلے نفسیاتی حربے آزماتا ہوں، اور مجھے اس طریقہ کار میں ہمیشہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ عادی اور پیشہ ور خطرناک مجرموں کی بات دوسری ہے۔ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے قابو نہیں آتے۔ انہیں کیلنے کے لیے حوالاتوں اور راتوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں نے جیدہ کو نفسیاتی طور پر اس قدر تیار کر لیا تھا کہ مجھے امید تھی وہ کسی چکر بازی کا خیال بھی ذہن میں نہیں لائے گا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تم آج صبح پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر کیا لینے گئے تھے؟ انہوں نے مجھے بلایا تھا جی، جمعہ کی صبح آنے کو کہا تھا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ کیوں بلایا تھا؟ میں نے کڑے لہجے میں سوال کیا۔ تمہارا اپنا کوئی کام اس کے پاس پھنسا ہوا تھا، یا اس نے اپنی کسی ضرورت سے تمہیں بلایا تھا؟ وہ مسکین صورت بنا کر بولا، کام تو میرا ہی تھا جناب۔ کیا کام تھا؟ ایسا کیا کام تھا جو تمہیں ٹھنڈی ٹھار صبح وہاں جانا پڑا؟ مجھے ان سے ایک خاص تعویذ لینا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میرا مطلوبہ تعویذ جمعہ کی صبح مجھے تیار ملے گا۔ میں وہ تعویذ حاصل کرنے آستانے پر گیا تھا۔ میں بددستور اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بیٹھا تھا، اور اس کی صورت خوانی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ دروغ گوئی کا سہارا نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اسے گھسنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، تم وہ خاص تعویذ کس مقصد کی خاطر لینا چاہتے تھے؟ جواب دینے سے پہلے وہ تھوڑا سا ہچکچایا۔ میں نے جلدی سے کہا، کوئی گڑبڑ نہیں جیدہ، ورنہ میرا ہاتھ حرکت میں آ جائے گا۔ وہ میری پیشگی اطلاع سے سہم گیا اور تأمل کرتے ہوئے بولا، میں کسی گڑبڑ کا ارادہ نہیں رکھتا جناب۔ دراصل بات ہی ایسی ہے کہ میں زبان کھولنے سے پہلے سوچ بچار میں پڑ گیا تھا۔ میں نے اس کے پس و پیش کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا کسی عورت کا معاملہ ہے؟ کسی عورت کا نہیں، بلکہ میری اپنی عورت، یعنی میری بیوی کا معاملہ ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور پوچھا، تمہاری بیوی کو کیا ہوا ہے جو تم کوئی خاص تعویذ لینے پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر جا پہنچے؟ زیبن کو کچھ نہیں ہوا جناب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ زیبن اس کی بیوی کا نام تھا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے ہوا ہے، اور وہ سب کچھ زیبن کا کیا درا ہے۔ میں اپنے لیے تعویذ لینے گیا تھا، لیکن پیر لوٹے شاہ نے لوٹا گمانے کے بعد مجھے بتایا کہ تعویذ کی ضرورت مجھے نہیں بلکہ زیبن کو ہے۔ میں نے ان کا دیا ہوا تعویذ کسی طرح زیبن کو پلا دوں تو وہ بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ سیدھی ہو جائے گی؟ میں نے اس کے الفاظ دہرائے اور پوچھا، کیا تمہاری بیوی اب تک الٹی ہے جو پیر لوٹے شاہ کے تعویذ سے سیدھی ہو جاتی؟ وہ بناتے ہوئے لہجے میں بولا، اس کی مت الٹی ہے جناب، مجھے وہ کہیں سے سیدھی نظر نہیں آتی۔ اس نے میری کھوپڑی الٹا کر رکھ دی ہے۔ یہ زندگی میرے لیے عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ یہ تو کوئی اور ہی معاملہ نکل آیا تھا۔ بعض ان پڑھ عقل مند اور اکثر پڑھے لکھے جاہل اپنی بیویوں کو سدھارنے کے لیے حکمت عملی کے بجائے پیروں عاملوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بعد ازاں بری طرح پچھتاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پچھتاوے کا انہیں مطلق احساس نہیں ہوتا، اور وہ اپنے مالی اور اخلاقی زیاں کو کسی اور ہی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس میں کسی تیسرے فریق کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ فریق اول اور فریق ثانی ہی میں سے فریق ثالث کو جنم لینا چاہیے۔ یہ اگرچہ خاصا مشکل ہے، لیکن ازدواجی جھگڑوں کو نپٹانے کا اس سے زیادہ مؤثر اور دیر پا نسخہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے جیدہ کے دل کا غبار خارج کرنے کی خاطر کہا، آخر تمہاری بیوی زیبن ایسا کیا کرتی ہے؟ وہ اچانک پھٹ پڑا، وہ مجھے مارتی ہے۔ اس کی آواز میں دکھی دل کی فریاد تھی۔ زیبن مجھ پر لاج جوتا چلاتی ہے، اور وہ بھی بچوں کے سامنے۔ آپ اندازہ کریں 4 اور 6 سال کے 2 بچوں کے معصوم ذہنوں پر کیا بیتتی ہوگی۔ میں اس زبان دراز اور ہاتھ چھٹ عورت کی شرپسندیوں سے محفوظ رہنے کے لیے پیر لوٹے شاہ کے پاس گیا تھا۔ اب پوری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بات ختم کر کے وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پوری تو نہیں، آدھی بات سمجھ چکا ہوں۔ میں نے ذو معنی انداز میں کہا، تم مرد ہو کر اپنی بیوی سے مار کھاتے ہو، کیا تمہارے اندر جان نہیں ہے؟
یہ بات میں نے اس کا احوال واقعی جاننے کے لیے کی تھی، ورنہ اس کا قد کاٹ اور صحت و جوانی مجھے بخوبی نظر آ رہی تھی۔ وہ سٹپٹائے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے صرف مجھے دیکھا ہے، میری بیوی کو نہیں دیکھا۔ یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ کیوں، تمہاری بیوی کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ وہ تپتے ہوئے الفاظ میں بولا، میں اس کے سامنے ایسی ہوں جیسے کسی شیرنی کے سامنے بھیگا ہوا بلا۔ وہ پوری 2 من کی لاش ہے، اور اس کے وجود میں پہلوانوں ایسی طاقت ہے، وہ اس طرح ہاتھ پاؤں چلاتی ہے جیسے کشتی کر رہی ہو۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا زیبن کو طلاق دے دوں، لیکن معصوم بچوں کا خیال آ جاتا ہے، سوچتا ہوں ان کا کیا بنے گا۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ بڑے ہو کر وہ ماں کے حمایتی بن جائیں گے، میں ان کی نظروں میں مجرم اور دشمن ٹھہروں گا۔ اس قسم کے معاملات میں اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے۔ بس یہی مجبوری ہے جناب۔ وہ بڑی حد تک صحیح کہہ رہا تھا۔ والدین میں علیحدگی ہو جانے کے بعد اکثر بچوں کا یہی رویہ ہوتا ہے، وہ ہر حال میں ماں کو بے قصور اور باپ کو ظالم سمجھتے ہیں۔ جیدہ کی کہانی پر میں اظہار افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ہمدردانہ لہجے میں اس سے کہا، تمہارا مرشد پیر لوٹے شاہ تو قتل ہو گیا، تم وہ خاص تعویذ حاصل نہیں کر سکے ہوگے، میں تمہارے حق میں دعائے خیر ہی کر سکتا ہوں۔ میرا مشورہ ہے تم اپنی بیوی کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سمجھاؤ۔ میں تمہیں بتاؤں، بیویاں کسی معصوم بچے کی طرح ہوتی ہیں، یہ زور زبردستی یا سختی سے قابو میں نہیں آتی، انہیں بہلانا پھسلانا پڑتا ہے، ٹھگی لگا کر ہموار کرنا پڑتا ہے، انہیں رام کرنے کے لیے بعض اوقات خوش امید جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، ایسا جھوٹ جو بے ضرر بھی ہو اور حوصلہ افزا بھی، کیا سمجھے؟ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جناب، وہ فرما برداری سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے مشورے پر عمل کروں، لیکن مجھے زیادہ امید نہیں۔ آپ زیبن کو نہیں جانتے، اس کی مار دھاڑ اور زبان درازی آپ نے دیکھی نہیں۔ میں نے کہا، اتنا بد دل ہونے کی ضرورت نہیں، تم واثق امید رکھو، اپنے ذہن میں اس سوچ کو جنم دو کہ تمہارے رویے سے اس پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور ایک روز بالآخر وہ تمہاری بات سمجھ جائے گی۔ امید میں بڑی طاقت ہوتی ہے جیدہ، یہ دنیا امید کے سہارے پر قائم ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کسی امید میں اور کسی امید ہی کی خاطر کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی امید ختم ہو جائے تو سمجھو اس کی زندگی ختم ہے۔ وہ اس طرح سر ہلانے لگا جیسے میری بات کو گہرائی سے سمجھ گیا ہو۔ میں نے اسے وعدہ لیا کہ وہ اپنی فائر مائنڈڈ نصف بہتر کو ایک فلاور مائنڈڈ شوہر کے مانند ٹریٹ کرے گا۔ اس کے بعد اس سے دوسرے سوالات کرنے لگا۔ ان سوالوں جواب سے میں نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ پیر لوٹے شاہ کے قتل میں جیدہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ فوراً اطلاع دینے تھانے چلے آنے کے سلسلے میں وہ پہلے وضاحت کر چکا تھا۔ وہ اس کی اندھی عقیدت کا معاملہ تھا جو بڑا حساس اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ اندھی عقیدت تو جو بھی چمتکار دکھا ڈالے کم ہے۔ تھانے سے رخصت کرنے سے پہلے میں نے جیدہ کو چند ہدایات دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تم مجھے اطلاع دیے بغیر گاؤں سے باہر کہیں نہیں جاؤ گے، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ جب تک لوٹے شاہ کا قاتل گرفتار نہیں ہو جاتا تم کہیں آنے جانے کے بارے میں سوچو ہی نہیں۔ میں آپ کے حکم کے مطابق عمل کروں گا جناب۔ دوسری بات یہ کہ گاؤں میں رہتے ہوئے تمہیں لوٹے شاہ کے آستانے کی خبر گیری کرنا ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جیسے ہی لوٹے شاہ کا خدمت گار پھوری تمہیں نظر آئے تم تھانے آ کر مجھے اطلاع دو گے۔ یہ میں کر لوں گا، اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پھر پوچھ بیٹھا، اگر پھوری واپس نہ آیا تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہیں جتنا بتایا گیا ہے فی الحال تم وہی کرو، بات کی بعد میں سوچی جائے گی۔ وہ مجھے ایک بھرپور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ASI زمان خان میرے کمرے میں آ گیا۔ زمان اس کیس میں میری معاونت کر رہا تھا۔ ہمارے درمیان پیر لوٹے شاہ اور اس کے قاتل کے بارے میں تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا، ملک صاحب، اب تک کی تفتیش سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، پھوری بال واسطہ یا بلا واسطہ اس قتل میں ملوث ہے۔ وہ کل دوپہر تک آستانے پر موجود تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں گیا اور کیوں گیا، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں۔ وہ کب آستانے سے رخصت ہوا،
اس بات کے روشن امکانات ہیں کہ وہ گزشتہ رات لوٹے شاہ کو قتل کر کے یہاں سے فرار ہوا ہوگا۔ میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے حقیقت حال تو اس وقت کھلے گی جب پھوری ہمارے ہتھے چڑھے گا۔ ویسے ایک بات ہے ملک صاحب، زمان نے سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہا، اگر پھوری ہی لوٹے شاہ کا قاتل ہے تو پھر اس کی واپسی کا امکان صفر کے برابر ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تو وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، دیکھے نا، وہ اتنا احمق تو نہیں ہوگا کہ واپس آ کر خود کو کسی بڑی مصیبت میں ڈال دے۔ میں تم سے صرف ایک صورت میں اتفاق کر سکتا ہوں۔ کس صورت میں؟ ASI کے چہرے پر الجھن نمودار ہو گئی۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، اگر پھوری اناڑی یا احمق مجرم ہوا تو واقعی واپس نہیں آئے گا۔ یہ کیا بات ہوئی ملک صاحب؟ دیکھو زمان، میں نے بے حد سنجیدگی سے کہا، ہوشیار اور سمجھدار مجرم بہت سوچ سمجھ کر واردات کرتے ہیں۔ اگر پھوری ہی لوٹے شاہ کا قاتل ہے تو میں اسے ذہین مجرموں میں شمار کروں گا، اس لیے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ میرا قیاس ہے وہ محض اس لیے جائے واردات سے غائب ہوا ہے کہ عدم موجودگی سے وہ خود کو بے گناہ ثابت کر سکے۔ اس کے پاس ایسا ثبوت موجود ہوگا کہ گزشتہ رات اس نے کہاں اور کس کے ساتھ گزاری ہے۔ وہ آسانی سے اپنا جرم قبول نہیں کرے گا۔ ASI کے چہرے کی الجھن پوری طرح رفع نہیں ہوئی۔ اس نے استفسار آمیز لہجے میں کہا، چلو مان لیا، اگر پھوری منصوبہ ساز اور چلاک قاتل ہے تو وہ لوٹ کر واپس آستانے پر ضرور آئے گا تاکہ خود کو بے قصور اور بری ذمہ ثابت کر سکے۔ لیکن آپ نے یہ اندازہ کس بات سے لگایا ہے کہ پھوری ایک ذہین مجرم ہے؟ آپ کس بنا پر اس کا شمار ذہین مجرموں میں کر رہے ہیں؟ تم نے بہت اچھا نکتہ اٹھایا ہے زمان خان۔ میں نے سراہنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا، اور میں محسوس کر رہا ہوں تم اس بنا کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہو جس پر کھڑے ہو کر میں نے مذکورہ اندازہ قائم کیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ زیر لب مسکرایا اور بولا، میں آپ کو غلط یا صحیح ثابت کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا ملک صاحب۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ اس جواب سے میں خود کو ایسٹیمیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری قوت مشاہدہ کی پوٹینسی کیا ہے اور میرے تجزیے میں کتنا کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد کندھے اچکاتا ہوئے بولا، ویسے آپ کا یہ اندازہ بالکل درست ہے کہ میں کسی نتیجے پر پہنچ چکا ہوں جو آپ کے خیال کے عین مطابق ہے۔ تم ایک ذہین پولیس والے ہو۔ میں نے بے ساختہ اس کی تعریف کی۔ مجھے امید ہے تم بہت ترقی کرو گے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، اگر آپ کا ساتھ میسر رہا تو اس ترقی کی رفتار تسلی بخش رہے گی۔ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے زمان خان میں ایک خوبی نوٹ کی تھی کہ وہ حد درجہ انکسار پسند اور احسان شناس شخص تھا۔ ایسے لوگ واقعی اپنے شعبے میں بہت نام کماتے ہیں۔ میں نے اس کے سوال اور اپنی رائے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے میں نے پیر لوٹے شاہ کے قاتل کو ذہین کہا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں پھوری ہی ہمارا مطلوبہ مجرم ہے۔ ہم اسی نکتے پر بحث کر رہے تھے نا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ASI کو دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پھوری روز و شب لوٹے شاہ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، بلکہ اس کا مستقل ٹھکانہ بھی آستانے میں ہی تھا۔ ASI پوری توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر لوٹے شاہ کا ایک مرید خاص چودھری فیروز دین اس راز سے واقف تھا کہ کسی جوفاتیل نامی جن نے پیر صاحب کو قتل کرنے کی دھمکی دے رکھی تھی تو یہ ممکن نہیں کہ یہ بات لوٹے شاہ کے چیلے پھوری کو معلوم نہ ہو۔ پھوری کو یہ بات سب سے پہلے معلوم ہوگی جناب۔ ASI نے تائید کی۔ میں نے کہا، میں نے دیکھا ہے اور یقیناً تم نے بھی دیکھا ہے، لوٹے شاہ کی برہنہ لاش ایک مخصوص حصار کے اندر پائی گئی ہے اور اعلیٰ قتل ایک خطرناک خنجر ہے۔ چودھری کے بقول لوٹے شاہ اسی خنجر کی مدد سے جن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری طرح تم بھی اس غیر منطقی اور فرسودہ کہانی کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہوگے۔ قاتل نے اپنا کام اس انداز سے سر انجام دیا ہے کہ اس کارنامے کا سارا کریڈٹ جوفاتیل نامی جن کے حصے میں چلا جائے، اور ایسی پلاننگ ذہانت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل جو کوئی بھی ہے وہ جوفاتیل کی کہانی سے بخوبی آگاہ ہے۔ بالکل، میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں۔ ASI نے میرے خیالات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، لیکن ملک صاحب، اگر ہم اس تھیوری پر یقین کر لیں
تو صورتحال الجھ جاتی ہے۔ دین والی کہانی سے چودھری فیروز الدین بھی واقف ہے، اور بھی جانے کتنے لوگ واقف ہوں۔ اس طرح ہم صرف پھوری کو فوکس نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ چودھری فیروز الدین اور چند نامعلوم دیگر افراد بھی اسی شک کے دائرے میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ تمہارا تجزیہ معقول اور بھرپور ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن میرے خیال میں چودھری اور پھوری کے سوا کوئی اس جناتی راز سے واقف نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کسی نہ کسی کی زبان سے ضرور پھسل جاتی۔ ہم نے درجن بھر افراد کا بیان لیا ہے، میں نے ذرا توقف کرنے کے بعد اضافہ کیا، اور جہاں تک چودھری فیروز کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اس قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ میں نے جائے واردات پر اس کا بغور جائزہ لیا ہے۔ اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کو اداکاری کے خانے میں فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک ڈرے سہمے، ضعیف الاعتقاد اور محروم الاعتماد شخص کے تاثرات تھے، جو فتیل جن کی فتنہ پروری کے حوالے سے چھوڑے ہوئے میرے شوشے نے اسے خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے اس وقت وہ بخار میں تپ رہا ہوگا۔ اے ایس آئی نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ان حالات میں تو ہمیں اپنی پوری توجہ پھوری کی جانب مرکوز رکھنا ہوگی۔ وہ اپنی ذہانت کا ثبوت دینے کسی وقت بھی آستانے پر نمودار ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب، آپ نے جیدہ کو اس پر نگاہ رکھنے کا کام سونپا ہے، کیا پھوری جیسے ممکنہ خطرناک شخص کے لیے ہمارا یہ اقدام کافی ہے؟ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے کہا، میں اس انتظام سے قطعی ممکن نہیں۔ وہ تو میں نے جیدہ کی فرما برداری کو ناپتے اور اسے مصروف رکھنے کے لیے ایک ٹاسک دے دیا ہے۔ تم ہوشیار قسم کے اہلکاروں کی ایک ٹیم ترتیب دو جو سادہ لباس میں لوٹے شاہ کے آستانے اور چودھری فیروز الدین کی حویلی کی نگرانی کریں گے۔ چودھری کی حویلی کی نگرانی کس سلسلے میں؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، میں چودھری فیروز کی طرف سے بھی کلی طور پر مطمئن نہیں ہوں اور اس کی بیرون حویلی سرگرمیوں سے آگاہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس آگاہی کی وجہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں بندوبست کر دیتا ہوں۔ زمان خان نے کہا، میرے خیال میں اس کام کے لیے فریاد علی، رب نواز اور منظور زیادہ مناسب رہیں گے۔ میں نے کہا، یہ کام میں نے تمہارے سپرد کر دیا ہے، تم جیسے چاہو انجام دو، مجھے رزلٹ چاہیے بس۔ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کو رزلٹ دوں گا، اے ایس آئی نے پورے وثوق سے کہا۔ رب نواز کو میں آستانے پر متعین کر دیتا ہوں اور منظور حویلی کی نگرانی پر مامور ہو جائے گا، جبکہ فریاد علی ان دونوں کے درمیان رابطے کا کام کرے گا۔ اس کے ساتھ وہ جیدہ کی کارکردگی پر بھی نظر رکھے گا۔ میں نے پوچھا، یہ تینوں اہلکار پہچان تو نہیں لیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں ملک صاحب، وہ پر یقین انداز میں بولا، یہ تینوں میرے آزمائے ہوئے ہیں اور بھیس بننے میں ماہر ہیں، ان کے بارے میں کسی کو ذرا سا شک بھی نہیں ہوگا۔ زمان خان کے اعتماد نے مجھے مطمئن کر دیا۔ 2 روز بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پیر لوٹے شاہ کی موت جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی شب 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب وہی خنجر تھا جو اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست تھا۔ اس رپورٹ میں ایک چونکا دینے والی بات بھی درج تھی، اور وہ یہ کہ بوقت قتل لوٹے شاہ کسی زود اثر نشے میں مبتلا تھا، اور اسی خماری نٹاری کی حالت میں اس کے سینے میں خنجر گھونپا گیا تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں مقتول کے معدے سے حاصل کردہ مواد کا تجزیہ بھی کیا گیا تھا، اور اسی سے پتہ چلتا تھا کہ زندگی سے موت کی جانب سفر کرتے وقت پیر فرتوت لگ بھگ مدہوشی کی کیفیت میں تھا۔ شاید میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ جائے وقوع پر خانہ تلاشی کے دوران میں نے ایک الماری میں مختلف قسم کی جو بھری ہوئی بوتلیں دیکھی تھیں، ان میں سے ایک بوتل میں نے لوٹے شاہ کی لاش کے ساتھ سرکاری ہسپتال بھجوا دی تھی تاکہ اس کا کیمیکل ٹیسٹ کیا جا سکے۔ اس بوتل میں پائے جانے والے محلول کے کیمیاوی تجزیے نے ثابت کیا کہ وہ کوئی زود اثر نشہ آور شے تھی۔ پیر لوٹے شاہ کے معدے سے تجزیے نے میرے ذہن کی ایک الجھن دور کر دی۔ میں نے اس کی لاش کو جس صبر و سکون سے حصار کے اندر پڑے دیکھا تھا، وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ سینے میں خنجر کھا کر قتل ہونے والا شخص ایسی شرافت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ لوٹے شاہ کسی گہرے نشے کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے مخصوص جدوجہد نہیں کی تھی۔ ہر بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ اس زمانے میں عدالت فنگر پرنٹس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔
چنانچہ انگلیوں کے نشانات اٹھانے کا تکلف بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ جس روز پوسٹ مارٹم کی رپورٹ موصول ہوئی وہ دن بڑا ہنگامہ خیز تھا۔ اسپتال سے پیر لوٹے شاہ کی کٹی پھٹی لاش بھی آئی تھی، جسے چودھری فیروز دین نے بنفس نفیس وصول کیا۔ اسی روز بعد نماز عصر لوٹے شاہ کو آستانے کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کے جنازے میں گاؤں کے تمام مردوں نے شرکت کی۔ حاضری اتنی زیادہ اس لیے بھی تھی کہ وہ تدفین چودھری کے زیر انتظام ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ آئیڈیا کس کا تھا کہ قبرستان کے بجائے لوٹے شاہ کو آستانے میں دفن کیا جائے۔ اس عمل نے میرے ذہن میں خطرے کی لاتعداد گھنٹیاں بجا دی تھیں۔